बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का ये खासा हमेशा से रहा है कि कभी भी कोई चीज़ सर्टन नहीं रही, एक गैर यकीनी सूरत हाल हमेशा ही बनी रही है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दोनों तरफ से अगर हम देखें तो दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद का मामला है, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन शौक पूरा कर ले, हमारे नंबर जो हैं वो पूरे हैं, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर अगर हुकूमत के नंबर्स भी पूरे हैं तो हुकूमत को ये कहना क्यों पड़ रहा है कि हमारे अराकीन उस दिन इजलास में नहीं जाएंगे। और फिर 63A की जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रही है, जिस तरीके से उसकी तशरीह की जा रही है, तमाम ही कानूनी माहिरीन कहते हैं कि रूल्स को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो पंजाब का जो मामला है वहाँ पे भी आज भी मुलाकातें रहीं चौधरी बिरादरान के साथ हुकूमती वज़रा की, और एक खबर ये भी आ रही है कि बुज़दार साहब को हटाने के लिए आमादगी ज़ाहिर की है, और ये दावा है PMLQ का, हुकूमती इत्तेहादी जमात का, कि बुज़दार साहब के लिए हमें बता दिया गया है कि उनको हटा दिया जाएगा और अगले वज़ीर आला जो हैं हुकूमत की तरफ से एक नॉमिनेटेड जो वज़ीर आला होंगे वो परवेज़ इलाही साहब भी होंगे। फिर लंदन में अलीम खान की कुछ मुलाकातों का भी जिक्र चल रहा है नवाज शरीफ साहब से। तो बहरहाल दोनों तरफ मुलाकातें भी हैं, दोनों तरफ से ये दावे भी हैं। कल एक सूरत हाल हमने देखी जो पार्लियामेंट लॉजेस में बनती हुई नजर आई, जब मौलाना साहब की जमात JUIF के जो रज़ाकार है, जो वॉलंटियर फोर्स है उनकी अंसारुल इस्लाम, वो पार्लियामेंट लॉजेस में एंटर हुए और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई, जिस तरीके से MNAs को गिरफ्तार किया गया, फिर मौलाना साहब की और PMLN के सीनियर लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और ये कहा गया कि तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाए। मौलाना साहब ने ऐलान किया था, और ऐसे ही ऐलानात अगर आपको याद हो को 2014 के धरने के दौरान भी किए जाते थे, जब ये कहा जाता था शेख रशीद कंटेनर पर खड़े होते थे, जला दो, घिरा दो। फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं वो भी इसी किस्म की बात किया करते थे। अब जो मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी, वो कहते थे कि रोड्स बंद कर दो, किसी गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं देनी है, अपने तमाम फोर्सेस को बुला कर ये उनसे वादे लिए जाते थे। और ऐसी ही कमोबेश सूरत हाल इस वक्त हुकूमत को सामना उसका करना पड़ रहा है। पहले तो आज कुछ बातें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लोअर दीर में कही हैं। एक तो लोअर दीर में उनको ECP ने रोका था कि वो जलसा ना करें, उनकी तरफ से ये जलसा किया गया, जिसके बाद ECP ने इसका नोटिस भी लिया है, जवाब तलब किया है वज़ीर आज़म से कि वो जलसे में क्यों शरीक हुए। फिर कुछ ऐसी बातें वज़ीर आज़म साहब ने कही जिस पर आज बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी होते रहे, और ख़ास तौर से जब उन्होंने ये कह दिया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनको कहा कि मौलाना साहब को डीजल मत कहा करें, लेकिन वजीर आजम साहब ने उसका भी क्या जवाब दिया, और फिर यह भी कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। सुनाइएगा। अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। जो बाहर बैठा हुआ है उसको भगोड़ा ना कहो। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर न्यूट्रल होता है। जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि मौलाना को डीजल ना कहें, लेकिन जनरल बाजवा देख लें कि मैं नहीं, अवाम उनको ये नाम दे रही है। फिर इस पर रिएक्शन भी आया, शहबाज शरीफ साहब ने भी काफ़ी तल्ख बातें आज इसके जवाब में कहीं। बहरहाल दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें हीटअप होती नज़र आ रही हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी शुक्रिया। थोड़ी देर में नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मेरे ख्याल से जमालुद्दीन साहब भी थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे। और कल जो हुआ था JUIF के MNA जिनको अरेस्ट किया गया था, उस पर उनसे बात करने की थोड़ी देर में कोशिश करेंगे। पहले तो शाइस्ता साहब आपकी जानिब मुझे बताइए कि आज जो वज़ीर आज़म साहब ने बातें की हैं,
یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپوزیشن اور حکومت کی آپس کی لڑائی سے بڑھ کے یہ تو جس طریقے کا ماحول ہم ہمیشہ ہی کہتے تھے بہت زیادہ پولرائزیشن بڑھ گئی ہے، بٹ اب تو دونوں طرف سے اتنی تلخ باتیں اور نام بگاڑنا اور گالیاں دینا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعدیہ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے سٹیٹس کا آدمی جو انڈر اوتھ ہوتا ہے اس کا یہ رویہ، یہ چیزیں، یہ مناسب ہے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے یہ رویہ مناسب ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے خود ہی کہا کہ باجوہ صاحب نے مجھے منع کیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کل ہی ابھی ان کی جو پریس کانفرنس آرمی والوں کی آئی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملوث نہ کریں. بالکل باہر ہیں، بہت ہمارا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں پہلے ان کو سیم پیج کہہ کہ ان کا ہاتھ ہے ہمارے سر پہ اور یہ ہے وہ ہوتا رہا. پھر اب یہ کہ انہوں نے مجھے منع کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک قومی سلامتی کا ادارہ، اس کو اس طرح ملوث کرنا یہ مناسب کسی طرح سے بھی نہیں. آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں، آپ کی ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہوئی ہے، اس میں اگر انہوں نے کہا اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد آپ ڈیفائی کر رہے ہیں ان کی بات کو. دیکھیں اگر انہوں نے کہا تھا، وہ ایک سجیشن انہوں نے دی، اگر انہوں نے کی کہ بیکاز وہ ہیٹ اپ جو ہو رہا ہے ماحول، اس کے لیے انہوں نے شاید کہا ہو کس ماحول میں ہوئی، کس طرح ہوئی، لیکن آپ نے کس کانٹیکسٹ میں، اور آپ نے جلسے میں بات کی. دیکھیں ان کو کسی صورت یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ چیزیں پبلکلی نہیں اس طرح ڈسکس ہوتی ہیں. کبھی یہ خارجہ پالیسی ڈسکس کرتے ہیں، کبھی مجھے سعدیہ سیریسلی ان کے دماغی، آئی شوڈ ناٹ بی سیئنگ اٹ، بٹ کچھ نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں کہ کیا ان کو ہو رہا ہے. میں دعا مانگ رہا تھا کہ وہ دے بھائی، اگر تم مانگ رہے تھے، تمہارا ہر وزیر کہہ رہا تھا کہ عدم اعتماد لاؤ، they were all saying لاؤ، کیوں نہیں لاتے بھائی؟ جب ہم لے آئے ہیں تو پھر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ پھر بلاؤ اسمبلی کو اور کرو کاؤنٹ. پھر کیوں روک رہے ہو اپنے ممبرز کو آنے نہیں دینا؟ مطلب ڈر کس بات کا ہے؟ اور مجھے ایک یہ بات بتائیں، واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو آگے، مطلب یہ کوئی حادثہ چاہ رہے ہیں، کوئی ٹکراؤ چاہ رہے ہیں، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ جو آج ایک اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم ڈی چوک پہ آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مطلب یہ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اب بالکل صحیح ہے. یہ اندلیب عباس صاحبہ پہلے تو یہ 2-3 چیزیں ان کا جواب دے دیں کہ دیکھیں اگر حکومت واقعی اتنی کانفیڈنٹ ہے، 172 چھوڑیں جو پہلے وہ تحریک اعتماد جو وزیر اعظم پہ آئی تو 178 ہو گئے تھے آپ کے نمبر. تو اگر 178 اب آج بھی قائم ہیں، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی کامیاب نہیں ہو سکتی، تو پھر آخر یہ اتنی زیادہ اگریسو لینگویج، اتنا زیادہ غصہ، اتنی ڈیسپریشن کیوں دکھائی جا رہی ہے کہ ڈی چوک پہ آ جائیں گے جس دن ووٹنگ ہوگی؟ آج وزیر اعظم صاحب نے جو باتیں کی، تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ابیوسو لینگویج جو یوز کر رہے ہیں یہ کسی وننگ کیپٹن کی نہیں ہو سکتی ہے، اس کیپٹن کی ہوتی ہے جس کو پتا ہو کہ اس کی ٹیم ہار رہی ہے. اور اسپیسیفکلی جنرل باجوہ کا نام لے کر یہ چیز کیا ضرورت تھی ایک عوامی جلسے میں کہنے کی؟ دیکھیں شکریہ سعدیہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ جو انہوں نے چیزیں کہی میں اس کے بارے میں بات کروں گی. انہوں نے کہا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو زیب نہیں دیتا. جو 3 دفعہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو اور اس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا، بددیانت اور بے ایمان سرٹیفائی کیا ہو، یہ بھی زیب نہیں دیتا. یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ پہلے بھی ڈیل کر کے کہہ گیا تھا میں 10 سال واپس نہیں آؤں گا جھوٹ بول کے، اور کہتا تھا میں نے ڈیل نہیں کی، اور وہ سعودی عربیہ والوں نے آ کے ڈیل دکھا دی. یہ بھی زیب نہیں دیتا. اور یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ اب دوبارہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی کنوکٹڈ مجرم، اشتہاری و ایبسکانڈر یہ باہر گئے ہوئے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا کے، یہ بھی زیب نہیں دیتا. اور یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا چل رہا ہے، کہہ رہی ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے کی جاتی ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ. یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیں اور آپ سیکرٹ میٹنگز کریں کھٹمنڈو میں مودی کے ساتھ، جس کے بارے میں انڈین جرنلسٹ لکھے اور آج تک آپ نے ڈینائی نہیں کی کہ بیٹھ کے مودی سے کہہ رہے ہیں کہ میری فوج یہ ہے وہ ہے. یہ بھی زیب نہیں دیتا. اور یہ بھی زیب نہیں دیتا اچھا کہ جب آپ کے خلاف بیان آئے تو آپ کہیں مجھے کیوں نکالا ہے،
اور آپ سڑکوں پہ جا کے کہیں کہ جی یہ 5 بت جو ہیں سپریم کورٹ کے میں اٹھا کے ان کو باہر پھینکوں گا، اور یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنی فوج کے بارے میں کہیں کہ جی یہ فوج جو ہے یہ ہمیں سارا کروا رہی ہے، یہ بھی زیب نہیں دیتا. تو لیکن آپ سارا جو ہے آپ کی بات میں ساری مان لیتی ہوں، لیکن آپ سے سوال اس لیے بھی ہو رہا ہے نا کیونکہ آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے اس وقت عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب بھی نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت نہیں ہے، آپ موجود ہیں اور آپ تو بہت کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ کہیں نہیں جا رہی حکومت، وزیر اعظم صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی نہیں ہوگی، تو ایک نہ ہی کوئی الیکشن قریب آ رہے ہیں کہ جی الیکشن کیمپین یکدم شروع ہو گئی ہے، لیکن بہت تلخی آ گئی ہے، نام بگاڑنا، گالیاں دینا. دیکھیں سچ جو ہوتا ہے، سچ یہ گالیاں نہیں ہیں. اگر آپ نے چور کو چور کہا ہے تو آپ نے سچ، اور سچ کڑوا ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ سپریم، یہاں تو آپ کہیں نا، یہاں بیٹھ کے آپ دونوں کہیں، تینوں کہیں کہ جی سپریم کورٹ نے جو ٹھپا لگایا ہے، اور سب سے بڑا کورٹ ہے، کہ جی یہ بددیانت ہے، بے ایمان ہے، تو پھر تو آپ کہیں کہ جی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں برداشت کرتی ہوں اور میں کہوں گی انہوں نے غلط فیصلہ دیا. جب سب سے بڑا سپریم کورٹ نے آپ کے بندے کے اوپر منہ پہ ہمیشہ کے لیے، ساری عمر کے لیے آپ کو بین کر دیا. نمبر 1. نمبر 2، اب آپ بات کر رہی ہیں کہ کیوں یہ ہیٹ اپ ہے. یہ ہیٹ اس لیے اپ ہے کہ یہ میچ تو پہلے ہی ہار گئے ہیں. یہ تو میچ آپ کل کا آپ بات کریں، میں سمجھ رہی تھی کہ آپ اسے ہم سے آپ افسوس کریں گی کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ڈنڈے بردار اپنا جتھا لشکر جو ہے وہ دندناتا ہوا، وہ اب سیکیورٹی پار کرتا ہوا اندر آ گیا ہمارے ساتھ. میں اس پہ بات کروں گی، اس پہ ضرور بات کروں گی. جمال الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا موقف اس پہ لوں گی. ان کے ساتھ کیا ہوا، اریسٹ کیسے ہوا، میں تو دیکھیں میں تو اس فیور میں نہیں ہوں. انلیب صاحبہ اف یو آسک می، میں بالکل اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں کہ کہیں پر بھی کسی بھی سرکاری بلڈنگ میں، سرکاری عمارت میں اس طریقے سے اپنے لوگوں کو، چاہے وہ رضاکار فورس ہو، چاہے وہ ڈنڈا بردار ہوں، جو بھی آپ ان کو نام دے لیں، کسی سرکاری بلڈنگ میں ایسے نہیں آپ سیکیورٹی کے نام پر لے کر جا سکتے. ورنہ ریاست کے، ورنہ ریاست کہاں ہے، ریاست کی سیکیورٹی کہاں ہے، وہ پولیس کا کام تھا، پولیس وہاں پر موجود تھی. اب دیکھیں انلیب عباس صاحبہ، یہ وہ دھرنے کے دوران وہ پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ جو ہوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے. سو میں اس کو بھی غلط سمجھتی ہوں، اس چیز کو بھی غلط سمجھتی ہوں جو کل ہوا. موونگ آن، ناصر حسین شاہ صاحب، یہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ اس طریقے سے چیزیں اتنی زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی ہیں؟ یہ ایک جو جمہوری آئینی طریقہ، ہم نے تو سوچا تھا کہ ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد آئے گی، حکومت کے نمبر پورے ہو جائیں گے، وہ جیت جائیں گے، آپ ہار جائیں گے، یا دوسری جو بھی صورت بنتی ہے. لیکن یہاں پر تو معاملہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور آج اس طریقے سے آرمی کو، آرمی چیف کو لے کر، ان کے حوالے سے ان کا نام لے کر بات کی گئی ہے. اب ظاہر ہے آپ نے انلیب صاحبہ کا تو جواب سن لیا ہے کہ وہ تو چلیں سجیشن ایک آیا تھا، وہ وزیر اعظم صاحب نے شاید مناسب سمجھا کہ میں بتا دوں، عوامی جذبات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ذکر کر دیا. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ پولرائزڈ سوسائٹی آلریڈی جو ہے یہ اور کسی مشکل میں نہ پھنس جائے آگے آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ فرسٹریشن ہے اور ایک اندر کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے باہر آ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب وہ جانے والے ہیں. اسی وجہ سے ویسے بھی ان کی کوئی لینگویج شروع سے ہی کوئی اچھی نہیں رہی، لیکن اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا فرماتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اپنی تقاریر میں، اور کس طرح کے الفاظ اور جو ان کو زیب نہیں دیتے. ہم جب یہاں سے نکلے تھے 27 فیبروری کو چیئرمین صاحب کے ساتھ لانگ مارچ میں، کوئی ہزاروں کا قافلہ تھا جو بعد میں لاکھوں کا ہو گیا، تو 2-3 نعرے بڑے مشہور تھے ہر جگہ پہ. ایک تو ویلکم ویلکم بلاول ویلکم، دوسرا تھا گو عمران گو. تو اب میں جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگوں نے کیوں اس طرح کا نعرہ لگایا، یہ عوام کی خلق خدا کی آواز تھی. اور جو اب سمجھ میں آ رہی ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو خطرناک آدمی کیا کرتا ہے؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو چلیں اس طرح نہیں تھے لیکن پرائم منسٹر بن گئے، ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا. جس طرح کی لینگویج وہ کریں، ظاہر ہے پھر اس کے جواب میں اس طرح کے جواب آتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. ہم تو کسی بھی طرح سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی جواب آئے، میں نے ان کا ذکر کیا جی، کہیں سے بھی ہو.
ریاکشن آیا. ان کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اب ان کی وہ جو ہے نا ایک محاورہ کہ ہوں گل مک گئی ہے. اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اب نو مور. اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے جو پہلے دن سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ آئینی طریقے سے اس کو ہٹانا ہے, تو وہ آئینی طریقے سے انشاءاللہ 18 اور 20 سے پہلے ان سے جان چھوٹ جائے گی. ہمارے پاکستانیوں کی جو یہ عذاب مسلط ہے ہمارے اوپر, یہ جو 18 اور 20 سے ابھی کچھ اطلاعات یہ آ رہی کہ شاید حکومت 18 تاریخ کو اس پہ ووٹنگ کا ارادہ رکھتی ہے. جی بالکل. تو 18-20 تک انشاءاللہ ان سے نجات مل جائے گی پاکستان کو, کہ جس طرح انہوں نے معاشی حالات کو کیا ہے, جس طرح اداروں کو. دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ مقتدر اداروں کو اس طرح ذکر کرنا. ہمارے ہاں یہ حقیقت ہے کہ مقتدر اداروں کا ایک رول رہا ہے, اور لیکن ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انہی کا لایا ہوا جس طریقے سے وہ لے آئے لاڈلا یا جو بھی آ کے پاکستان کے معیشت کو تباہ کر رہا ہے, بین الاقوامی طور پر ہمیں تنہا کر رہا ہے, اس کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل نقصان دہ ہیں, تو ظاہر ہے وہ اس سے نیوٹرل ہو جائیں گے. اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں. اپوزیشن یہ نہیں چاہتی کہ ان سے ہاتھ اٹھا کر کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دیں. وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں, تو یہ قورم پورا نہیں کر سکتے. ماتحت ادارے کے سربراہ نے مناسب سمجھا کہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں, تھوڑا ماحول بہتر ہو جائے, چیزیں اتنی ہیٹ اپ جو ہو رہی ہیں, تھوڑا ماحول ٹھنڈا ہو جائے, تو انہوں نے مناسب سمجھا. ایک سجیشن کے طور پہ, ایک ایڈوائس کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ورڈز نہ بولا کریں. تو خیر وہ پی ایم نے اس کا ذکر کر دیا. میں جواب لینے سے پہلے شائستہ صاحب کوئکلی میں جمال الدین صاحب کیونکہ موجود ہیں, کل اریسٹ بھی ہوئے, رات میں ہم نے دیکھا بھی. جمال الدین صاحب شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ کل جس طریقے سے دیکھیں یہ میرے دونوں بہت محترم ہیں, شائستہ صاحبہ بھی ایم این اے ہیں, اندلیب صاحبہ بھی ایم این اے ہیں, پارلیمنٹ لاجز میں رہتے بھی ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں وہاں پہ فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا ضرورت پڑی آپ کو کہ اپنے رضاکار فورس کو اس طریقے سے وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ جو ہمارا رضاکار بھائی آئے تھے وہ غیر مسلح تھے, ان کے ساتھ لاٹھی بھی نہیں تھی, پستول کلاشنکوف وغیرہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی پارلیمنٹ لاجز میں ہم نے دیکھا ہے وہ بلوچستان سے جو بگٹی صاحب وہ ہے, اس کے ساتھ 3 پک اپ مسلح لوگوں کی لاجز کے اندر آتے ہیں, شاہ زین بگٹی, اور وہ ہے پرائیویٹ, لیکن اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ ان مسلح آدمیوں کی وہ ذمہ لیتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے کہ یہ یہاں کوئی شرارت نہیں کرے گا, کوئی حملہ نہیں ہوں گے, یہ میرے حفاظت کے لیے ہے. جب ان کے لیے 3 پک اپ مسلح لوگ کی اجازت ہے, کسی کو ان سے اعتراض نہیں ہے, تو ہمارے وہی رضاکار جو پرائیویٹ ہے, عام آدمی ہے, صرف اس کی کپڑے کی کلر زرد ہے, اور اس کے ساتھ پیر بھی ہمارے وہی رضاکار پہلے ڈی چوک آئے, ڈی چوک میں ان کو اجازت ملی, ان کی انٹری ہوئی, پھر اس کے بعد آئی جی کے ساتھ رابطہ ہوا, آئی جی نے آنے کی اجازت دی, پھر لاجز کی جو پولیس والے ہیں ان کی سب کا نام لکھ دیا, آئی جی نے اجازت دے دی کہ آپ کے لوگ جا سکتے ہیں, ڈی چوک سے انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, تو آئی جی نے کہا کہ جانے دیں ان کو. نہیں, جو وہ پہلے زیادہ تھے تو آئی جی نے کہا کہ اس کو آدھے کو ان کو واپس کر لے, ہم نے کہا کہ اس کو واپس کر لے, جتنے بھی آپ اجازت دے دیتے ہیں وہی چھوڑ دے. تو انہوں نے
15-20 बंदों को मेरे ख्याल में इसी भी काम थे, 10-15 बंदों को छोड़ दिया। फिर लाजिज वाले ने भी उसकी एंट्री की। फिर मैं और सलाहुद्दीन भाई ने इनकी जमानत ली कि ये हमारे मेहमान हैं, हमारे पास आए हैं। मेरे साथ उसने शरबत पी लिया। फिर हमारे जो उसका बड़ा होता है सालार, उसने उनको कहा, बकी को कहा कि आप चले जाए, हम सलाहुद्दीन के कमरे में 5-6 बंदे जाते हैं। तो सिर्फ 5-6 बंदे थे। फिर भी हमने उनको अपने कमरे में ले आया। जब उसके बाद अच्छा, तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, लेकिन ये जो हुकूमत कह रही है कि हमें तो इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था, ये तो खुद इन्होंने माफिया मांगी हैं और उसके बाद हमने इनको छोड़ा है। तो आपने कोई माफी शाफी मांगी? आपके कॉलीग्स ने माफिया मांगी? ये तो अगर आप मुझे ये बता दें कि हुकूमत ने अभी तक सच की एक बात भी की हो ये 3.5 सालों में, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 3.5 सालों में इस हुकूमत ने कभी भी बगैर झूठ के कुछ कहा भी नहीं है। आप यकीन करें कि इसी तरह राविया, इसका तरीकाकार ये है कि पाकिस्तान के तारीख में लाजिज में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इसी गुंडागर्द हुकूमत में गुंडागर्दी करते हुए ये पुलिस अंदर आया है। ये पार्लियामेंट लाजिज में पार्लियामेंट लाजिज का इज्जत को अच्छा, ये इस वक्त मेरे सामने फुटेज चल रही है, ये हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे कि ये आपकी रजाकार फोर्स के लोग जो हैं वो जरा दोबारा चला भी देंगे। ये वहां पे कोई मश्क वश्क करवाते रहे, आप ट्रेनिंग करवाते रहे इनको, सोशल मीडिया पे भी आज चल रही है फुटेज। ये तो पुराने वापस आती हूँ जमालुद्दीन साहब, आपसे जवाब लेते हैं। ये पुरानी फुटेज है, ये सोशल मीडिया फुटेज जो है, ये पुरानी फुटेज है जो ये आई है, ये मेरे साथ आई है और मेरे और सलाहुद्दीन दोनों मैदान में बैठे हैं। उसके बाद उसका जो सालार होता है उसने मेरे सामने उनको इजाजत दे दिया कि आप चले जाइए। 6-7 बंदे हम सलाहुद्दीन के कमरे में आए, मैं भी उनके साथ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जमालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने ये बताया कि कल जो उनके लोग आए रजाकार फोर्स, उनको आईजी साहब ने इजाज़त दी, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा तादाद पे इशू था, तो कहा गया कि कुछ लोगों को आप जाने दें। तो उनकी इजाज़त के बाद ये कहते हैं कि जी हमारे लोग डी चौक पहुँचे, रेड जोन पहुँचे, पार्लियामेंट लॉजेस पहुँचे। तो ये तो बड़ी डिफरेंट शायद साहिबा कहानी वो बता रहे हैं। तो अगर वाकई आईजी इस्लामाबाद इजाज़त दे चुके थे कि ये लोग जा सकते हैं, तो फिर मामलात बिगड़ कैसे गए? वहाँ पुलिस के साथ फिर क्लैश कैसे हो गया उनका? देखें, एक मूड और एक माहौल होता है सादिया। आप अगर पहले ही कह रहे हैं कि बंदूक की नशिस्त पर हैं हमारे शेख रशीद साहब, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आई एम सॉरी बट उनकी आप बातें सुन लें, आज की भी सुन लें कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को कोई क्यों हाथ में लेगा। मेरी बात सुने, हम तो चाहते हैं कि पीसफुली ये प्रोसेस हो जाए, बिकॉज हम कॉन्फिडेंट हैं जीतने वाला कभी घपला करने की कोशिश में नहीं होती। कि ये कल इनको बुलाना चाहिए था रज़ाकार फोर्स को, उसके लिए मैं एक बात कहती हूं, हमारे लोगों को किडनैप कर लेंगे। हर तरह से हमें है ऑपोजिशन, नॉट हम तो शेख रशीद ने तो कहा था कि जो लोग गिरफ्तार भी होंगे, मैं MNAs को मेरी जिम्मेदारी है कि उस दिन वोट डलवाने लेके आऊंगा। बात सुने, ये सब बातें साथ ही आप उनकी सुन लेना कि कुचल दूंगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मैं कुचल दूंगा। और उन्होंने ही कहा था ना, देखिए आप इंसाइट कर रहे हैं, एक इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि लोग जाएंगे, पत्थर मारेंगे, लोग घरों का उनका घेराव करेंगे जो लोग उधर वोट देने की जुर्रत करेंगे, और हम उनको ये देखिए, यू डोंट डू सच थिंग। आप मुझे सिर्फ ये बता दें सादिया, ये चाहते क्या हैं? जो इन्होंने चाहा, हमने तो रिक्विजिशन जमा करा दी। अच्छा। क्या ये कोई टकराव चाहते हैं, कोई हादसा चाहते हैं, शहीद बनना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं? क्योंकि हुकूमत वो नहीं करती जो ये कर रही है। उधर से जब पीपल्स पार्टी वाले जुलूस लेके निकले,
جی میں آتی ہوں جمالدین صاحب. اس دن جب پیپلز پارٹی نکلی تو یہ حکومت اپنا لے کے نکل پڑی, اور اب آپ میری بات سنیں کہ ڈی چوک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ٹکراؤ چاہتے ہیں, آمنے سامنے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے پوچھتی ہوں حکومت سے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جمالدین صاحب کوئکلی فرمائیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا محترم وزیر داخلہ صاحب, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا ہے. تو اسی طرح ویڈیو چل رہی ہے جو انہوں نے مجھے پکڑا ہے اور میری پگڑی کو چال رہی ہے. تو یہ جھوٹ کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ اندھے ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ جھوٹ سے ان کو شرم نہیں آتی ہے. آخر کا یہ کس طرح یہ ہمارا وزیر داخلہ ہے کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا ہے, تو دوسری طرف وہ اس کے پولیس ہمیں پکڑ کر کے ہمارا پگڑی کو اچال کر کے, تو یہ کس طرح وزیر داخلہ ہے؟ کتنا جھوٹ پہ مبنی وزیر داخلہ ہے. اس کو اس کی شرم نہیں آتی. اندلیب عباس صاحبہ عزت کو یہ حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, سوال ایک ہی جو شائستہ صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. 2014 کا بھول گئے یہ, وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ کو لگ رہا ہے ابھی, لیکن اب حکومت ہے ان کی. What goes round is coming round to them. جی سعدیہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچارے ان کا اتنا برا حال ہے کہ یہ ہار چکے میچ شروع ہونے سے پہلے. اب کل انہوں نے بڑا اٹیمپٹ کیا کہ کسی طرح کوئی انتشار پھیلے اور کچھ ہو, بیکاز ان کو پتا ہے کہ انہوں نے نمبر پورے نہیں کر سکتے. یہ نمبر 1. نمبر 2, میں تو آپ کو پتا 1.25 سال ہو گئے, میں ہر پروگرام میں جا کے کہتی ہوں کہ یار انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا پچھلی دفعہ سے, ابھی کیا نہیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آریا پار کر دیں گے, یہ پار ہو گئے. اچھا, مسلم لیگ نون نے تو پریٹینڈ ہی نہیں کرتی نا, وہ تو کوئی جلسی بھی نہیں کرتے, وہ کسی طرح مولانا صاحب پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کسی طرح کے لشکر ششکر آئے اور یہ بھی ساتھ چڑھ جائیں ٹرک پہ ان کے ساتھ. تو یہ ہم 1.25 سال سے کہہ رہے ہیں بھائی کچھ تو کرو. تو اب اگر یہ لے آئے ہیں عدم اعتماد, ان کو عدم اعتماد پہ عدم اعتماد ہو گیا. پروگرام میں دیکھیں کہ خرم دستگیر بیٹھے ہیں اور عمر ایوب بیٹھے ہیں, اس نے کہا کہ جی آپ لکھ کے دیں عمر ایوب کو کہ یہ عدم اعتماد جو ہے یہ 100% آپ کہیں کہ یہ ناکام ہوگا. انہوں نے لکھ دیا, انہوں نے کہا جی آپ لکھیں 100% کامیاب ہوگا. خرم دستگیر نے لکھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے خود ہی اپنے نو کانفیڈنس پہ نو کانفیڈنس کر دیا. یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی ہے, نہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, نہ ان کے پاس اتحاد ہے. ایک جو ہے شمال کی طرف جا رہا ہے, ایک مغرب, صرف ایک ایشو ہے ان کو, اور وہ ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو ہرانا ہے, عمران خان کو اتارنا ہے تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے. میں تمام باتوں سے متفق ہوں, میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں کہ واقعی یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے, یہ لوگ تحریک عدم اعتماد میں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں, آپ کی ہر بات مان لی. تو پھر آپ اپنے لوگوں کو روک کیوں رہی ہیں اس دن اجلاس میں جانے کے لیے, اور 63A کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے کیوں بتا رہے ہیں؟ ڈیفیکشن یہاں پہ لاگو ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو کوئی ڈیفیکٹ کرے گا کارکن تو اس کے بعد کوئی اس پہ پینلٹی شنلٹی ہے نا. دیکھیں ٹریڈیشن کیا ہے, جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو ہم آئے تھے, جو کال کرتا ہے وہ آتا ہے, دوسرا کوئی بندہ نہیں آتا, بیکاز وہ جو آدھا آپ کا خالی ہوتا ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی کہے نہ کہ بندہ ادھر لے گیا. ایوری تھنگ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. اسی طرح یہ کال کر رہے ہیں, یہ آئیں گے, ہم میں سے ایک بندہ آئے گا صرف مانیٹر کرنے. یہ ٹریڈیشن ہے پارلیمنٹ کا. اور دوسری بات لیکن 63A معذرت کے ساتھ تھوڑا فرق ہے, وہ پارلیمنٹیرین کو ڈسکوالیفائی ڈیفیکشن کے گراؤنڈ پہ اوبیسلی کرتا ہے کہ اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کے مرضی کے خلاف جاتا ہے ووٹنگ میں. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ابھی تو ڈسکشن ہو رہی ہے. وقت ہوگا نا اندلیب صاحبہ جب ووٹ ڈال چکا ہوگا. یہ تو ازمپشن ہے نا کہ اچھا ہمارے لوگ, اچھا ٹھیک ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, یہ 63A کا اطلاق چلیں جس طریقے سے بھی ہے, وہ اپنے کارکنان کو روک لیتے ہیں, نہیں جاتے ہیں, تو وہ 172 کہاں سے آپ لے کر آئیں گے نمبر؟ وہ تو اپنے کارکنان کو انہوں نے اسی لیے روکے, آپ شاید ان کے لوگوں پہ ریلائی کر رہے ہیں, کچھ اتحادیوں پہ ریلائی کر رہے ہیں, تو وہ اپنے کارکنان کو یہ منع کر دیں گے پارلیمنٹیرینز کو. یہ ہوا بھی نہیں, یہ تو ڈسکشن ہو رہی ہے. جی جی جی,
डिस्कशन हो रही है ना इस मैं भी पे। डिस्कशन ही कर रही हूँ, आप लोगों चलिए, ने कि इसको कैसे होना चाहिए, ये तो डिस्कशन है। बड़ी परेशान है, नासिर उनको शाह साहब, थोड़ा टाइम अच्छा दें। सुन लें। नासिर शाह साहब जी वाकई जी, परेशान शाह साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये कामयाब होगा, और ये जो डिफेक्शन क्लॉज जो है ये लगेगी जब कोई एक्ट करता है ना उसके बाद। अब पॉलिसीज के से कोई इनहराफ कर रहा है और फिर वो आ रहा है असेंबली में, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते, और उसको ना ही आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जब तक वो अगेंस्ट वोट ना दे, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। तो अभी जिस तरह अंदलीब साहिबा कह रही थी कि कुछ तो करें, तो मैं इनको कह रहा हूँ तसल्ली रखें, बहुत कुछ करेंगे, और इंशाल्लाह 18-20 तक इनसे जान जो है वो मतलब सवा छूट साल जाएगी। और ये जो कल पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ है, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि इस तरह हो कभी नहीं हुआ जिस तरह ये लश्कर कशी की गई पुलिस की तरफ से। और देखें वो कर क्या रहे थे, जिस तरह हमारे मोहतरम पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं आपके पास, जिन्होंने बात बताई, एक ही जो रूम था या कमरा था उस पर इनका बड़ा फोकस था कि जी अंदर पता नहीं उन्होंने क्या मिसाइल रख दिए हैं। देखें ये है बौखलाहट, ये है डिसइंफॉर्मेशन कि जो इन तक पहुंची कि जी वो तो पता नहीं बड़ा असला लेके आए। अब वो सारा जोर वहां दे रहे थे। अब एक कमरे में, लॉजेस में होते कितने कमरे हैं, 2 बेडरूम होते हैं, एक उनका लिविंग रूम टाइप होता है, बाहर जो एरिया है उसमें का 100 लोग आ जाएंगे। वो अंदर जितने लोग थे वो भी दिखा दिया गया मीडिया की तरफ से, आपकी उसमें है। फिर जिस तरह ये झूठ बोल रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर या ये सब लोग कि जी वो तो खुद आके बैठे, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस में जो लॉजेस में पार्लियामेंटेरियन की जो है वो इस तरह उनके साथ पेश आया जा रहा है, और उनको जिस तरह गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे, ये बड़ी इज्जत वाले बड़े एहतराम वाले हैं हमारे जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, अपने हल्के से जीत के आए हैं, बहुत सारे वोट लेके आए हैं, इनका अपना एक मजहबी असर रसूख भी है, और उस पर फिर वो सारे नहते थे। अगर अंसार आए हैं वो किस लिए आए कि जी ये अंदेशा था कि मे बी इनकी तरफ से कोई असलहा नहीं था, वरना असलहा बरामद हो जाता। ठीक है, ये जो आपने भी बात की है ना 63A की, जरा इस पे मैं थोड़ा नहीं, हाँ वही बात, कहाँ है असला? ए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसका जरा थोड़ा सा डिटेल में जरा उस पे बात कर लेते हैं कि ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट करता है, जो भी पार्टी ने डायरेक्शंस दी हुई होती हैं उसके अगेंस्ट जाता है, तो ये उस पे डिस्क्वालिफिकेशन उस पार्लियामेंटेरियन की बनती है इनहराफ करने पे ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। सो ये बात दुरुस्त है कि ये डिफेक्शन जब तक होगी ही नहीं तो आप इस कानून का या इस शिक का इतलाक कैसे कर सकते हैं? ये तो वोट कास्ट करने के बाद की बात है। फिर इसमें आगे जाके ये भी है कि अगर एक फर्ज करें पार्लियामेंटेरियन डिफेक्ट करता है, डिफेक्शन हो गई, उसने पार्टी लाइन से इनहराफ कर लिया, तो उसके बाद वो जो पार्टी हेड है वो ये डिक्लेयर करेगा, वो राइटिंग में एमएनए के हवाले से ये चीज लिखेगा, और ये मामला जो है वो पहले उसको मौका दिया जाता है, एमएनए से पूछा जाता है, उसको शो कॉज जो है वो जारी किया जाता है। अगर उसके रीजंस ऐसे हैं कि वो मुतमईन कर देते हैं पार्टी हेड को, वेल एंड गुड। अगर नहीं करते तो उसके बाद पार्टी हेड स्पीकर को लिखेगा, स्पीकर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखेगा, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि इसको डी सीट करना है, और इस तरीके से उस पार्लियामेंटेरियन की सीट खाली हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है। डिफेक्शन नहीं हुई और उससे पहले ही आपने अगर मना कर दिया अपने कारकुनान को और ये कह दिया कि नहीं हमारा तो पार्टी का फैसला है तो नहीं जाएंगे वहां पे, फिर मैं नासिर शाह साहब क्विकली मुझे जरा जवाब दे दीजिएगा, नहीं आते, फर्ज करें कि यही इंटरप्रिटेशन रहती है 63A की, सो फिर क्या होगा? फिर ऑपोजिशन के नंबर पूरे कैसे होंगे? क्योंकि ये तो रिलाय अपने लोगों पे ही कर रहे हैं ना कि वो नहीं आएंगे तो आप लोग नहीं नंबर पूरे कर पाएंगे। देखें बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर यही तरीक़ेकार है डिफेक्शन का। अब ये अपनी तरह से नए ले आए हैं, इनके जो वज़रा मशीरान साहिबान हैं कि जी वो पहले ही उनको कर देंगे, सिर्फ एक उनको एक धौंस धांधली और एक किस्म का खौफ बिठाने के लिए। लेकिन जो लोग इनको जहनी दिली तौर पर छोड़ चुके हैं, वो उस दिन आप देखिएगा कितने ज़्यादा लोग आते हैं। ये 10-12 की बात नहीं है, ये 30-35 लोग हैं जो इनसे नाला हैं, जिनकी वजह से ये बौखलाए हुए हैं
تبھی یہ اس طرح کی باتیں کریں, اور وہ سب لوگ آئیں گے. اور آپ دیکھیے گا جو ان کے الائز ہیں اور یہ جو لوگ الیکٹیبلز ہیں جنہوں نے الیکشنز لڑنے ہیں, وہ ان کی نااہلی کا وزن لے کے نہیں جا سکتے الیکشن کے میدان میں. لوگ کیا کہیں گے, پاکستانی کیا کہیں گے کہ جی آج آٹا, روٹی, چینی, بجلی کے بل, آئل, دیگر چیزیں, دوائیاں وہ مل رہی ہیں, عام پاکستانی افورڈ کر سکتا ہے. یہ باقی جتنی مرضیہ کہانیاں سنا دیں, جو دعوے کرتے ہیں, لیکن یہ سب دھرے کے دھرے ہیں. تو جو سینسیبل ہے وہ سوچتا ہے, منع کر لیں وہ آئیں گے. جی ٹھیک ہے, وہ ہیں. ٹھیک ہے شائستہ صاحب, جی آپ بات بتائیے. 18 کو انشاءاللہ دیکھیں گی سعدیہ صاحبہ, آپ بھی دیکھیں گی, اور میری قابل احترام اندلیب صاحبہ بھی دیکھیں گی. جی یہ بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شاہ صاحب, دیکھ لیں گے بالکل. میں ذرا پنجاب پہ آ جاؤں. پنجاب کے حوالے سے پی ایم ایل کیو جو ہے نا شائستہ صاحبہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سے پہلے پنجاب کا فیصلہ ہو جائے, اور اس پہ آج یہ خبریں آئی ہیں. پی ایم ایل کیو کا دعویٰ ہے کہ بزدار صاحب کو ہٹانے پہ رضامند ہو گئی ہے حکومت. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ چودھری برادران کی مرضی کے مطابق چیزیں ہو جاتی ہیں, بزدار صاحب ہٹ جاتے ہیں, تو اس میں شاید ترین گروپ کے لوگ بھی کچھ خوش ہو جائیں, علیم خان صاحب کے گروپ کے لوگ بھی کچھ خوش ہو جائیں, تو پھر یہاں سے بات آپ لوگوں کی نہ بنے؟ پھر دیکھیں آپ پہلے ان کی بات چیت تو سنیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ سب لوگ ہیں جو بالکل فینس پر بیٹھے ہیں اور وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں اٹس ناٹ دیٹ سمپل ان پنجاب. اگر پرویز الہی, یہ تو مجھے بہت عرصے سے پتہ ہے کہ پی ایم ایل کیو کا یہ تھا کہ بزدار صاحب اگر ہٹیں گے تو اور کوئی نہیں, پرویز الہی نے آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ علیم خان کا نام تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا نا. اچھا, وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, ان کا وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو واٹ. لیکن ایک بات آج چیمہ صاحب نے ان کی پارٹی کے جو ہیں انہوں نے کی ہے, طارق بشیر چیمہ, ہاں جی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بالکل ہی بچہ سمجھا ہوا ہے, کہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سینٹر سے میں ذرا نمٹنے دیں, اگر بچ گئے تو پھر ہم آپ کو ادھر کر دیں گے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سینٹر سے پہلے وہ فیصلہ کریں کہ یہ ہو جائے. دیکھیں وہ ان کی آپس کی ہے. آپ کے بھی کچھ ایم پی ایز ملے خان صاحب سے پنجاب میں؟ بات سنیں, وہ وہی 4-3 وہ لوگ ہیں, وہی گروپ ہے, اور اس میں کوئی نیا نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, یہ وہی 4-5 لوگ ہیں. میں صرف آپ سے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھئی اگر یہ اتنا شور ہیں اپنے نمبرز کے بارے میں تو یہ موقع دیں. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو آسٹرچ منہ دے کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو پتہ ہی سب آل از ویل, آل از ویل کہتے کہتے انہوں نے اپنے ایک اپنے اہلائے کو بھی ناراض کیا ہوا ہے. وہ سب دل میں ناراض ہیں, وہ سب راستے ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں ان کو کبھی یہی تو ان کی غلط فہمی ہے. آپ کو یاد ہے یہ جہاں جاتے ہیں, یہ وہاں جا کے ہمارے جو نیازی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ازبکستان گئے, وہاں کے لوگوں سے زیادہ میں اس شہر کو سمجھتا ہوں. جہاں جاتے ہیں یہ کہتے ہیں میں وہاں کے لوکل لوگوں سے زیادہ ان کو سمجھتا ہوں. دیکھیں اس سے یہ باہر نکل آئے. آپ لوگوں کو بھی کہتے ہیں آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں, ہمیں بھی وہ ہم سے زیادہ وہی سمجھتے ہیں. دیکھیں بات صرف اتنی ہے سعدیہ کہ یہ فیس کریں, تھنگز آر ناٹ گڈ. ان کے لوگ وہی جو ابھی کہی ہے بات کہ اس بوجھ کے ساتھ دوبارہ الیکشن میں نہیں جا سکتے. بہت بوجھ ہے, اور لوگوں کو فیس کس طرح. دیکھیں اب ہم اس سب چکر میں ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے. تقریباً کتنی مہنگی ہوئی ہے, اس سے پھر مہنگائی کا ایک طوفان ہے. ہر چیز مہنگی ہے. تو ان کی مس مینجمنٹ, انکمپٹنس اور صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ نہ کرنا جو ہے ان کو اب مہنگا پڑے گا, اور اب یہ بچ نہیں سکتے. یہ اٹس ریٹن آن دی وال, ٹھیک ہے, بچ نہیں سکتے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 2014 کا جب دھرنا تھا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوئی اور یہ کہا کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ کل کو کوئی بھی شخص سڑکوں پر نکل آئے, دھرنا دے دے اور کہے کہ یہ وزیر اعظم استعفیٰ دے, گھر جائے. اس طریقے سے تو کسی کی بھی حکومت ختم ہو سکتی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب مجھے یہ بتائے
کہ ابھی تو obviously طریقہ عدم اعتماد ایک جمہوری طریقہ ہے, اس کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے, آئین میں درج ہے, آپ لا سکتے ہیں, آپ کا حق ہے. لیکن آپ لوگ اگر وزیر اعظم کو گھر بھیج بھی دیتے ہیں تو یہ وزیر اعظم جو کہ obviously اگر فیوچر میں سابق وزیر اعظم ہو جاتے ہیں تو آپ باقی کوئی بھی پارٹی کیسے حکومت کر پائے گی؟ عمران خان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر آپ کی یا پی ایم ایل این کی یا کسی اور کی بھی حکومت بنتی ہے تو اس کو وہ چلنے دیں گے؟ وہ کیا اس سے زیادہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں, آئینی طریقہ کار ہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے بات کی میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جس پہ ہماری رنجش بھی رہی ہماری دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز تھیں اسی وجہ سے, کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آئینی طریقہ, اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اگر ہم پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت, وہ بھی یہی تھا کہ یہ دھرنے جس طرح خان صاحب نے اس وقت دیے تھے یا جو بات کر رہے تھے یا جو بھی سلسلہ ہو رہا تھا, ہم اس کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا مارچ تھا, لاکھوں لوگ اس میں شامل تھے اور کارکن بضد تھے کہ ہم دھرنا دیں, ڈی چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں, لیکن چیئرمین صاحب نے کہا نہیں, یہ اس طرح طریقہ کار نہیں ہے, آئینی طریقہ کار ہے, اور وہ ہے عدم اعتماد, اور وہ ہم لا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو گئے. خان صاحب جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں اس کے بعد بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اب اگر لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ہم غلط بول رہے ہیں, جس طرح ابھی ہماری بہن بتا رہی تھی کہ بجلی, دیکھیں 72 سال میں جو بجلی یا دیگر چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ دیکھ لیں, اور ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں دیکھ لیں 8 روپیہ فی ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آپ کہتے ہیں کہ obviously آئینی طریقہ تھا, لیکن اگین سوال میں اندیب صاحب سے جواب اکٹھے لوں گی. پہلے کوئکلی مجھے شاہد صاحب, اس طریقے سے تو پھر کوئی آپ کو لگتا ہے حکومت کر پائے گا اگر کل کو یہ سڑکوں پر آ جائے؟ یہ تو فورن میڈیا کی اٹینشن اور سب چیزیں جو ہیں. سعدیہ, یہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں, اگر ان کے ساتھ لوگ ہیں تو کوئی 12-13 ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے مجھے بتا دیں کتنے الیکشن یہ جیتے؟ ٹھیک ہے, کراچی میں فیصل وہ مطلب وہ جو کینڈیڈیٹ وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ضمنی الیکشن نہیں جیتے, کنٹونمنٹ والے, وہ نشانی ہے کہ نہیں ہے. کے پی کے میں کس طرح سویپ آؤٹ, یہ وائپ آؤٹ ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں کون سے لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ وہ لڑکے, وہ پٹواریوں کے اکٹھے کیے ہوئے لوگ, وہ آج کہاں ہے؟ ٹیچرز کے جو سب, وہ جب ان سے یہ حکومت کا جو ان کا وہ ہے وہ ہٹے گا. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی سعدیہ, ان کے ہی ممبر نے ایک بات کی تھی نا, ایگری ود ہم, کہ اب یہ بھاگیں گے, یہ اس ملک میں نہیں رہیں گے, بیکاز جو اتنے بڑے سکیمز ہیں, چینی کا ہے, آٹے کا ہے, ایل این جی کا ہے, رنگ روڈ کا ہے, مطلب یو نیم اٹ, دوائیوں کا ہے, کتنے ہیں, یہ لوگ نہیں رہیں گے. انہی کے ایک ممبر نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ ہماری فرسٹ 2 جو ہیں روز ہیں, ان کو ای سی ایل پہ, اچھا اندلیب عباس صاحبہ ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم کوئی نتیجہ روز نور عالم نے بھی ذکر کیا تھا. اندلیب صاحبہ دیکھیں, ان کا تو لیڈر پہلے ہی بھاگ گیا ہوا ہے, اور وہ ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے, تو وہ obviously انسان جو کچھ خود ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ باقی بھی ہیں. تو یہ تو ان کو پہلے دیکھیں کہ پہلے بھی بھاگ گیا, اس دفعہ بھی بھاگ گیا. مسئلہ یہ کہ پہلے ڈیل کر لی, اس دفعہ ان کو پتا ہے عمران خان سے ڈیل نہیں ہو سکتی, اس لیے سارا فوکس اس پہ ہے. ذرا شرم کریں کہ ایک جس کو کہتے ہیں کرپشن کے سائے تلے یہ سب ایک ہیں. یہ سارے کرپٹ جن پہ کیسز, جن پہ سپریم کورٹ نے ٹھپے لگائے بدیانت کے, اکٹھے ہو کے ایک ایماندار بندہ جس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ ایماندار ہے اس کو ہٹا رہے ہیں. تو کیا مقصد ہے؟ 22 کروڑ کو پتا ہے مقصد یہ ہے کہ ان کے سب کی کرپشن ڈال دیتے ہیں, جو کہ آپس میں بھی انہوں نے معاف کر دی. آج بھی کچھ خبریں چل رہی تھی ویسے کہ فلاں بھاگ گیا, فلاں بھاگ گیا, پھر تردید ہو گئی. ٹھیک ہے, شائستہ صاحبہ, اندلیب عباس صاحبہ اور ناصر حسین شاہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے, خدا حافظ.